नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, रोशनी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में शफ़ीक़ रहमान शाहीन हाज़िर खिदमत है। इससे पहले प्रोग्राम्स के अंदर हमने ईमान बे रसालत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अंबिया कराम के ऊपर ईमान और फिर ख़ुसूसन रहमतुल आलमीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ एक मुसलमान का जो ताल्लुक़ होना चाहिए उसके हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू की थी और इंशाअल्लाह इसी गुफ्तगू को हम आगे जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराना ज़रूरी समझूँगा। मेरे पहले मेहमान जो पिछले प्रोग्राम के अंदर भी तशरीफ़ लाए नामवर आलिम दीन हैं, दीनी और दुनियावी अलूम से बहरावर हैं। मक्का मुकरमा जामिया उम्मुल क़ुरा आलम इस्लाम की अज़ीम दस्तगाह वहाँ से तालीम याफ़्ता हैं। मक्की मस्जिद मैनचेस्टर के ख़तीब मोहतरम जनाब हाफ़िज़ हमीदुर रहमान मक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान वो भी नामवर आलिम दीन हैं, स्टोक एंड ट्रेंट की मस्जिद के ख़तीब हैं और माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ कुतुब का मुतालिक़ और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ दीनी अलूम के ऊपर दस्तरस रखते हैं जनाब मौलाना अब्दुल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने इन दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। नाज़रीन इकराम, हमने मोहब्बत रसूल अताअत रसूल के हवाले से गुफ्तगू पिछले प्रोग्राम के अंदर की थी और यकीनी तौर पर जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो एक बात नहायत वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने आती है कि मैं यतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ये कुरान की आयत कि जो आदमी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है वही हकीकत में अल्लाह की अताअत करता है, अल्लाह का फरमाबरदार बन जाता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ातें तो अलहदा हैं लेकिन बात हकीकत में दोनों की एक है और दोनों ही को मानना हमारे लिए फ़र्ज़ भी है, हमारा उसके ऊपर अमल करना भी फ़र्ज़ है और मोहब्बत भी करना फ़र्ज़ है। दिल व दिमाग के साथ मुती और फरमाबरदार हो जाना ये भी एक फ़र्ज़ है और यही एक मुसलमान की ज़िंदगी होनी चाहिए। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हाफ़िज़ हमीदुर रहमान मक्की साहब से करेंगे और मैं हाफ़िज़ साहब से ये बात पूछने की जिसारत करूँगा कि हाफ़िज़ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा की कि एक तो वो लोग हैं जो कि कुरान और सुन्नत के साथ अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के साथ मोहब्बत भी रखते हैं, अमल भी करते हैं, अगरचे उनकी तादाद हमें माशरे के अंदर बहुत थोड़ी नज़र आती है। कुछ हमारे ऐसे भाई भी हैं कलमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं और दावा मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन फ़राइज़ के साथ और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फ़रामीन जिनके ऊपर अमल करना एक मुसलमान के लिए अज़हद ज़रूरी और लाजमी है, जिसके बगैर नजात ही मुमकिन नहीं है, और उनसे वो कोसों दूर भी रहते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक मुसलमान जो कलमा गो है लेकिन वो दावा मोहब्बत तो ज़रूर रखता है, लेकिन क्या निजात के लिए दावा मोहब्बत ही काफ़ी हो जाएगा? इस हवाले से हम आपसे चाहेंगे कि इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान शाहीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम शफ़ीक़ुर रहमान शाहीन साहब, जैसा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक मंतकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनियाए इंसाफ का एक असूल है, अदल इंसाफ की दुनिया का एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो बंदा किसी चीज़ का दावा करता है, दावा करने वाले से दलील मांगी जाती है। सही। इन्ना मन इद्दआ शैअन तूलिब बिलबय्यिना, अरबी ज़बान में कहते हैं उससे दलील मांगी जाती है, और अगर वो दलील पेश नहीं करता तो इंसाफ की दुनिया में उसे झूठा करार दिया जाता है, वो अपने उस दावे में झूठा होता है। और अरबी के एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, वो कहता है कि वद्दाआवी मालम युकीमु अलैहा बय्यिनातिन अस्हाबुहा अद्दिया, कि जो दावा करने वाले लोग अपने दावे के ऊपर दलाइल नहीं लेके आते, अहले इल्म के यहाँ उन्हें झूठा तस्वर किया जाता है। और ये अल्लाह के कुरान का भी असूल है। सूरह बकरा में आयत नंबर 111 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील लेके आओ, दलील पेश करो। और ये हम देखते हैं कि अगर लोगों को सिर्फ़ उनके दावे के ऊपर, अगर कोई, मैं आपके अंगेज़ कोई दावा करता हूँ, आपकी किसी चीज़ का मुतालबा करता हूँ कि ये मेरी है और मैं उस पर दलील पेश नहीं करता, तो वो चीज़ मुझे मेरे दावे के ऊपर दे दी जाए
تو اس طرح تو دنیا میں ایک فوضا پیدا ہو جائے گا. دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے اصول کی یا جو انصاف کی دھجیاں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی, کہیں ہمیں انصاف نظر نہیں آئے گا. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ایک اصول مقرر کر دیا, اور وہ اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل لے کے آئے, اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھائے. تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید کی آیت کی شکل میں. جب اہل یہود نے جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے جی آپ کی اقتداء اور اتباع سے کیا ہوگا, اللہ کی محبت ملے گی, اور اللہ سے ہم محبت پہلے ہی بہت کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پہلے سے بہت موجود ہے, لہذا ہمیں آپ کی اتباع اور اقتداء کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس محبت کے دعوے کی تصدیق کے لیے تمہارا میری اتباع کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ, تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی. اگر تم میری اتباع نہیں کرتے تو تمہارا جو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا تصور کیا جائے گا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لہذا ہم نے یہ بات سمجھی کہ انصاف کی دنیا میں, جسٹس کی ورلڈ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرے. آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے, لیکن اس محبت کے دعوے کے ساتھ کیا عملی طور پہ ہم اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں, آپ کی اقتداء کرنے والے ہیں, آپ کی اداؤں کو اپنانے والے ہیں, آپ کی سنتوں پہ چلنے والے ہیں, آپ کے فرامین کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے والے ہیں. تو ہمیں اس بات کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے گا, اور وہ ثبوت ہمارے عمل کی شکل میں ہوگا کہ ہم کس چیز, ہمارے عمل میں کیا چیز ہے. کیا زبانی ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر ہمارا زبانی دعویٰ ہے تو مجھے معاف کیجئے گا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, یہ ایک لپ سروس ہے, ایک زبانی دعویٰ ہے. اگر ہمارے اعمال کے اندر, اگر ہمارے افعال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی تو پھر ہم اپنے دعوے کے اندر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. یہ ایک لپ سروس ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور یہ یقین مانیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, میں اگر آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں تو سیرت کی روشنی میں مجھے یہ حق حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد جب اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات عرب معاشرے کے اندر اور خصوصاً مکہ مکرمہ کے اندر بڑی معزز تھی. اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے تھے, اپنی اولاد سے بڑھ کے پیار کرتے تھے. کیا ایسا نہیں ہے کہ آج سیرت کی کتابیں یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں نہیں پورے عرب کے اندر صادق و امین کے نام سے مشہور تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کی جاتی تھی. ہمیں جا بجا مثالیں اس کی ایسی نظر آتی ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ جو محبت کرنے والے تھے, جو آپ کی تعظیم کرنے والے تھے, توقیر کرنے والے تھے, وہ یکسر جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ محمد ابن عبداللہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ہے. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ سے پیار کرنے والے, ان کا پیار نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے نہ اللہ کے نبی کے ہاں قابل قبول ہے جب تک وہ محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ کی حالت میں نہیں لیتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت, اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے قل اطیعوا اللہ ورسولہ, کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی 40 سے زیادہ آیات قرآن مجید میں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دعوی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حافظ محمود الرحمن مکی صاحب نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ 2 باتیں
ہمارے سامنے واضح کی. ایک تو یہ کہ کوئی بھی آدمی اگر دعوی محبت رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ کام کرتا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر قرآن و سنت سے اس کو دلیل چاہیے. اور دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، وہ قرآن جو منزل من اللہ ہے، جو اسی زبان مقدسہ مطہرہ سے امت کی اصلاح کے لیے نازل ہوا اور امت کے لیے ضابطہ حیات ہے، دستور ہے، آئین ہے، اس کے اندر 40 سے زیادہ آیات کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مراد اتباع ہو کہ جہاں نبی کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے، جو نبی حکم دے اس کو مان لیا جائے، جس سے نبی منع کرے اس سے انسان رک جائے. میں اپنے دوسرے معزز مہمان مولانا عبدالحمید صاحب سے پوچھنے کی جسارت کروں گا. حافظ حمود الرحمن صاحب نے دعوی محبت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک روشنی بکھیری کہ محبت رسول کا معنی یہ ہے اتباع رسول، کہ نبی سے صحیح معنوں میں اتباع ہو جائے، نبی کے صحیح معنوں میں انسان فالوور بن جائے تو اس سے محبت بھی آ جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی ہے. میں اپنی بات کو شیخ پروفیسر حمود الرحمن کی بات سے ہی آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک بار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیج دیں. اور وہ درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ درود ہے جو ہم سارے نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حمود الرحمن صاحب نے انتہائی اچھی بات کہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اچھی طرح آگاہی مل سکتی ہے. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے محمد بن عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار بھی مانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اغیار بھی مانتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سب سے بڑا انکاری جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چاچا ابو لہب تھا، اور جس کے بارے میں پھر قرآن نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تبا لک یا محمد، کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا کیا تھا، آپ نے ہمیں یہ دعوت دینی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا ہاں میں تمہیں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں تو اس نے آگے سے یہ کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے کہ تبا لک یا محمد. لیکن اللہ رب العزت نے اس کے ان الفاظ کو اس طرح لیا کہ پوری ایک صورت نازل کر دی جس کو صورت لہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے سارے سامعین محترم جتنے بھی جہاں مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اپنے سر کو جھکا لیجئے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اپنے خاندان کو چھوڑ دیجئے. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے. وہ کس طرح کہ جب دیکھیے ایک ہم شادی کا پروگرام کرتے ہیں، اس شادی کے پروگرام کے اندر ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ نہیں مانتا، ہماری بیٹی نہیں مانتی. کس چیز کے لیے؟ جب تک ہم اس کے اندر ہمارے اپنے کلچرل رسم و رواج نہ انوالو کریں تب تک ہماری بیٹی خوش نہیں، ہمارا بیٹا خوش نہیں، ہمارا باپ خوش نہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں خوش، میرا دوسرا رشتہ دار ہماری شادی میں شامل نہیں ہونا چاہتا. میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، ہم اپنے فیملی کے کسی ممبر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کی سنت کی دجیاں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہاں وہ کیا چیز نہیں ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. میرے بھائی، صرف یہاں شادی کی رسم نہیں، آج تو ہم جنازے کی حد تک جہاں دیکھیں، میں کہتا ہوں پیدائش سے لے کر آخری سٹیج قبر تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی
گستاخی کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے، جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام اس کے سامنے آ چکا ہے، اور پھر وہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جو مومن کا راستہ چھوڑ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، میری یہی درخواست اور گزارش ہے کہ آئیے، ہمارا ابھی کچھ نہیں بگڑا، جب تک ہمارے اس جسم کے اندر جان ہے، ہماری زبان چلتی ہے، جب تک ہمارا دماغ کام کرتا ہے، جب تک ہمارے دل کام کر رہے ہیں، ہم سبھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ وہ اتباع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے کیا ملے گا؟ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ میرے بھائی، میرے محترم، ہم سب اگر ان چیزوں کو غور سے دیکھیں تو یہ دنیا عارضی ہے، اس نے کٹ جانا ہے۔ آئیے آج سے ہم اپنا یہ تہیہ کر لیں، آج سے ہم یہ شعور پیدا کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ذات کے ساتھ بھی پیار کریں گے، ضرور پیار کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہم پیار کریں گے، تب جا کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو آپ نے کی اتباع رسول کے حوالے سے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف دعوی محبت نہ رکھے بلکہ اپنے زندگی کے ہر فعل کے اندر، خواہ وہ دینی مسائل ہوں، عبادات کا مسئلہ ہو، یا ہمارے دنیا کے شادی بیاہ کے، جنازے کے، دوسرے معاملات، ہر موقع پر یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی ہم ضرور لیں گے۔ فی الحال ہم اپنے علماء، معزز مہمان علماء کرام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حافظ حمود الرحمن صاحب، محترم جناب مولانا عبدالحمید صاحب نے بھی اتباع رسول اور محبت رسول کے حوالے سے گفتگو کی، تو اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر جہاں اطاعت رسول کا ذکر آیا، وہاں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو اطاعت رسول نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے، صرف دعویٰ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی قرآن کی تعلیمات سے جی بہت شکریہ علامہ شفیق الرحمان شاہین صاحب۔ یقیناً جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوی محبت کرنے والے بے شمار لوگ مل جائیں گے، لیکن ان کے دعوے کی تصدیق ہم تب کریں گے اگر وہ دعویٰ ان کے عمل کے اندر، ان کی زندگی کے اندر اس کی ہمیں جھلک نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو سائنز ہیں، ان میں سب سے پہلا سائن یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے، جیسا کہ مولانا عبدالحمید صاحب فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو جو ہے من و عن تسلیم کیا جائے، لیا جائے، اپنے عمل کے اندر، اپنے سلوک اور اپنے طرز حیات کے اندر اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت پہ جو ہے چلا جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا اس قدر شوق ہو، اس قدر اس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہو اور محبت ہو کہ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، جس طرح ایک مچھلی جو ہے اس کو پانی سے نکال لیا جائے وہ تڑپتی ہے، اس طرح ایک مومن بندہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے اس طرح تڑپے کہ کب وہ موقع آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو تلاش کرتا ہے، ہر ادا کو تلاش کرتا ہے تاکہ اس ادا کو اپنے محبوب تک پہنچنے سے پہلے اپنے اندر شامل کر لے۔ جب محبوب کے پاس پہنچے تو محبوب اس کو پیار کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لے۔ اور یہی چیز جس طرح پچھلے پروگرام میں آپ نے حوض کوثر کے بارے میں، سورہ الکوثر کے بارے میں فرمایا تھا، وہ سورہ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا بھی ذکر ہے، اور حوض کوثر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا، اپنی امت کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا،
اور میری امت آئے گی اور حوض کوثر سے میں ان کو اپنی امت کو جام پیش کروں گا، اور جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ جام لے لے گا، پی لے گا، لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے کہ یار ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور اللہ کے فرشتے انہیں دور کر رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے انہیں دھکیل رہے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف دیکھیں گے فرمائیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ لیکن اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کی شریعت کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو بدل کے رکھ دیا۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آج میرے حوض کوثر پہ آئیں، اور ان کا نصیبہ یہ نہیں ہے کہ ان کو میرے ہاتھ سے جام کوثر جو ہیں وہ انہیں ملے، انہیں نصیب ہوں، اس لیے انہیں دور کر دو کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے میری شریعت کو بدلا اور میری سنتوں کا عملی طور پہ اقرار کیا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ صرف دعویٰ رکھ لینا ہی کہ اب وہ بھی لوگ بھی کہیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمیں آگے آنے دیا جائے، تو صرف دعویٰ رکھ لینا کہ میں امتی ہوں، میں کلمہ گو ہوں، یہ نجات کے لیے بھی کافی نہیں، اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کافی نہیں۔ انشاءاللہ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور انشاءاللہ علماء اکرام سے بھی گفتگو کریں گے۔ فی الحال بریک کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपसे दावा मोहब्बत, आपसे ताल्लुक़, और फिर जो कुरान करीम का जो पैगाम जो 40 से ज़्यादा आयात करीमा के ज़रिए उम्मत के सामने पेश किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की ज़ात से मोहब्बत भी की जाए, आपके अफ़आल से भी मोहब्बत की जाए, आपकी ज़बान मुक़द्दसा से निकली हुई हर बात से भी मोहब्बत रखी जाए, और फिर उसका सबूत ये है कि इंसान अपने अमल के ज़रिए इन सारी चीज़ों को साबित करे। तो इंशाअल्लाह इस पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मेरे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करें, उसके बाद फिर बात का आगाज़ करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं यासिर बोल रहा हूँ। जी भाईजान। हाँ जी, पहले तो हाफिज साहब का शुक्रिया, उन्होंने पिछले हफ्ते के सवाल का जवाब दिया, सूरह कौसर की वजाहत कर दी, कंप्लीट कर दी। तो आज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि एक दोस्त है मेरे, उनका किसी दूसरे मसलब से तल्लुक़, उन्होंने मुझे, जब मेरे साथ वो अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं बड़ी अच्छी रखता हूँ नाम के फ्रेंडनेस, तो उन्होंने मुझे बोला भाई आपकी तो नमाज ही नहीं होती। मैं तो जब से मैंने सुना है, मैंने बोला मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ता हूँ। कहता है आप अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज ही नहीं होती, जहरी नमाज में भी। मैंने बोला भाई ये कहाँ लिखा है, हम तो शुरू से इमाम अबू हनीफा के फॉलोअर हैं, हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। उसने बोला फर्ज सुन्नत और नफल किसी में भी, अगर जहरी हो या ना जहरी हो, अगर आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कोई नमाज ही नहीं होती। तो ये क्या इसके में कोई हदीस की दलील आपके पास है? वो तो मुझे बहुत शुक्रिया। और दूसरा मेरा सवाल जी, दूसरा सवाल ये है मेरा शाहीन साहब के, कर लूं मैं सवाल दूसरा भी? जी कर लें, मुख्तसर जरा। जी, दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कुरान पाक में ये है कि कोई शख्स भी अगर मरने से पहले पहले अपने इमाम की जो है बारे में नहीं जानता हो, या इमाम के की वाक़िफ़ से ना उसकी वफात उसकी होगी बगैर इमाम के, तो वो जहालत की मौत मर गया। ये कुरान पाक में आयत कहाँ है? अगर उसने अपने इमाम को ना पहचाना तो वो जहालत की मौत मर गया। कुरान पाक में ऐसा है क्या? और क़यामत वाले दिन वो अपने इमाम के नाम से पुकारा जाएगा, तो ये कहाँ है, जरा बता दें। तो जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब आखिर में हाफिज़ महमूद रहमान साहब से हम ज़रूर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहतरम हाफिज़ महमूद रहमान साहब और मौलाना अब्दुल हमीद साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपने मोहब्बत रसूल और अताअत रसूल के हवाले से ब्रेक से पहले काफ़ी माशाल्लाह जामे गुफ्तगू की कुरान सुन्नत की रोशनी में। अब एक मुसलमान जो मोहब्बत रसूल का दावा रखता हो तो आप कहते हैं कि अताअत रसूल करे और फरमाबरदार इत्तबा बन जाए, लेकिन एक मुसलमान जो मोहब्बत भी रखता है, इत्तबा भी करता है, तो अब उसके अंदर कोई अलामात भी हमें नज़र आनी चाहिए। तो कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कहता है? मैं अब कहता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखेंगे तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में हमारी कोई रहनुमाई भी करते हैं कि मुझसे मोहब्बत करो तो कैसे करो? जी बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अल्लामा शफीकुर रहमान शाहीन साहब। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले गुजारिश कर रहा था सामईन की खिदमत में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का दावा है उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। और इमाम इब्नुल क़य्यिम अलैहिर्रहमा, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब है ज़ादुल मआद, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में है। उसके सेकंड वॉल्यूम के अंदर पेज नंबर 261 के ऊपर 261 पे इमाम इब्नुल क़य्यिम अलैहिर्रहमा एक वाक़या बयान फरमाते हैं, और ये वाक़या सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। इमाम अबू दाऊद अलैहिर्रहमा ने 1765 नंबर हदीस में ये वाक़या बयान फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो तो इंसानों से हटकर जो जानवर हैं उनके अंदर भी मौजूद है। और ये वाक़या जो बयान किया गया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, ये हज्जतुल विदा का वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हज के मौके पर 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। मुख्तसर वक़्त के पेश नज़र मैं अर्ज़ करता हूँ, 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। और सहाबा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते बाबरकत से 63 ऊँट अल्लाह के रास्ते में ज़िबह किए। और हम ये देख रहे थे कि वो ऊँट जिन्हें ज़िबह किया जा रहा है और उनकी एक लाइन लगी हुई है, और हर ऊँट ये कोशिश कर रहा था कि वो पहले आगे बढ़ के इस बात का शरफ़ हासिल कर ले
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکات سے وہ اللہ کے راستے میں پیش ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک عالم تھا, ایک منظر تھا جو جانوروں میں بھی موجود تھا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. تفسیر ابن صاحب قطع کلام معاف, جہاں جانوروں کی بات کی وہاں حدیث کے اندر وہ واقعہ بھی آتا ہے جو ممبر رسول اللہ کہ اکبر, اللہ جو اکبر, ایک لکڑی ہے بے جان, لیکن وہ بھی جدائی رسول میں اور روتی یہ ہے. بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا کیا کہنا, وہ جو کبھی زندہ بھی نہیں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حفصہ مرسہ کالر ہیں, اس کے بعد پھر آپ گفتگو جاری رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. مجھے ایک مسئلہ بتا دیں جی. کہ وہ ہم عمرہ کرنے گئے تھے, جی بہن. خانہ کعبہ کے چند گز کے فاصلے پر زمزم ٹاور ہے, اس کے اندر سپیکر لگے ہوئے ہیں کمرے کے اندر, ہوٹل کے اندر نا سپیکر لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ اذان کی, خانہ کعبہ کی اذان بالکل صاف سنائی دیتی ہے, اور بعض جماعت نماز بھی پڑھتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ ایسے ہی نماز کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں. تو آپ بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بہن جی ابھی بتا دیں مسئلہ, کیونکہ میں باہر جا رہی ہوں. اچھا. تو دوسرے مجھے ڈپریشن رہتا ہے, وہ اس کا بھی کچھ حل بتا دیں. تھینک یو. اللہ حافظ. جی جی بہن, اس میں اختصار کے ساتھ, کیونکہ آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں جا رہی ہیں کہ نماز کے سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ جہاں مسجد میں جہاں سے آپ کو آواز آ رہی ہے اس مسجد کی طرف رخ کر کے جایا جائے, وہاں پہ پہنچا جائے. تو اگر آپ ٹاور کے اندر یا ایون کسی بھی ہوٹل کے اندر موجود ہیں تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کو کوشش کر کے حرم کی طرف جانا چاہیے, اور اگر وہاں پہ جگہ مکمل ہو چکی ہے, روڈ فل ہو چکے ہیں, تو جہاں بھی پھر آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں پہ ضرور پہنچیں. ڈپریشن کے بارے میں تسلسل ہے اس کو, جی, جماعت کے ساتھ ملنے کا, اتصال کا, اس کے اندر کوئی قطع نہیں ہونی چاہیے, صف کو ٹوٹنا نہیں چاہیے, گیپ نہیں آنی چاہیے, ورنہ ایسے تو اسپیکر میں آواز ہوگی, لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے رہا کریں گے. اور ڈپریشن کے حوالے سے ہم یہی کریں گے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں, اور اس مزید آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیں. جی اب صاحب آپ گفتگو. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامات ہیں, اور کس طرح امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تفسیر طبری کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے, اور یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. امام حیثمی علیہ الرحمہ نے اسے مجمع الزوائد میں بیان کیا, امام طبرانی نے صغیر اور اوسط کے اندر اسے بیان کیا ہے, اور اس کے سارے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں. کہ ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مالی اراک محزونہ, کیا ہے کہ مجھے آپ ایسے غمزدہ نظر آ رہے ہیں, غم کی کیفیت میں نظر آ رہے ہیں. اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں بڑا پریشان ہوں. یہاں دنیا کی زندگی میں تو آج کل حالت یہ ہے کہ جب دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کا شوق بڑھتا ہے, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کی زیارت کر لیتے ہیں, آپ کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن کل آپ نبیوں کے ساتھ جنت کے بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے, اور ہم اپنے عملوں کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, تو پھر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ اسی بات نے مجھے غمزدہ کیا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کا فرشتہ جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کے نازل ہو گیا قرآن کی شکل میں. اور یہاں پہ میں یہ بات آپ کو یاد دلاؤں کہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہر سینہ نہیں نشیمن جبریل امین کا, ہر فکر نہیں سیاد طائر فردوس کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح کہ مولانا عبدالحمید صاحب نے آیت پڑھی کہ من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, سورہ النساء کی آیت کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کے یہ بشارت دی کہ اگر تم میری اطاعت کرتے ہو تو دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو اور آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے ہم گفتگو کریں گے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. عرض
یہ ہے کہ دراصل کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صحیح وضاحت کوئی بھی نہیں کرتا. محبت کا لفظ ہی معنی یہ ہے محبت کرنے والے کی بات مانو اور اس کے راستے پر چلو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ظلم و جبر کو ختم کیا اور لڑنے والوں کو, ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو اور فرقوں کو اکٹھا کیا, ایک کیا, ان کو آپس میں بھائی بنایا. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ظلم و جبر کی حد ہو گئی ہے, تو وہاں محبت کرنے والے یہاں محبت کرنے والے. کوئی پیر صاحب آتا ہے تو میں بہت محبت کرتا ہوں, یہ سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھیں چوم لیتے ہیں, حلوہ کھا لیتے ہیں, تو یہ محبت ہے. حضور کی محبت بڑی مہنگی پڑتی ہے, خرچہ کرنا پڑے گا, جان دینی پڑے گی, ظلم جبر کے خلاف لڑنا پڑے گا, بے حیائی کو روکنا پڑے گا. تو مجھے آپ بتائیں, آپ کو قسم ہے پروردگار کی, کون اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ سب بکواس کرتے ہیں, میں محبت کرتا ہوں, سب بکواس کرتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں. میں کارڈف حفظ صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے تو انشاءاللہ بھائی نے جو بات کی ہے ظلم و جبر کے خلاف, تو انشاءاللہ بلکہ یہی تو آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ہی مانا جائے, خواہ وہ عقیدہ کا مسئلہ ہو, عبادت کا مسئلہ ہو, معاشرتی مسائل کے اندر ہوں. ظلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی ظلم و جبر کے خلاف اور عدل کو قائم کرنے کے لیے تھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ماشاءاللہ جناب محترم شفیق الرحمان بھائی, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے, اور ساتھ میں حافظ حمود الرحمان اور مولانا عبد الحمید صاحب, ان کو بھی ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور پوری قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں. اور محترم شفیق الرحمان شہین بھائی, میرا کویسچن یہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ, ابھی آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, محبت میں وہ جو لکڑی تھی وہ بھی رو پڑی, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آتا ہے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے کہ ایک صحابی وہ ریکویسٹ کرتا ہے اونٹ کے, صحابی جو ہیں وہ مجھے کھانا نہیں دیتے اور کیا کہتے ہیں میرے پر بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ ڈالتے ہیں. رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اونٹ نے شکوہ کیا تھا. تو آپ سب آپ سوال کیا کرنا چاہیں گے, سوال کریں تاکہ ہم پھر پروگرام کو آگے چلائیں. سوال میرا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ آپ کا جو ہے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ صاحب بہت شکریہ, آپ کا بہت ہی شکریہ, آپ کی دعاؤں کا, محبتوں کا, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو حمود الرحمان صاحب. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں, آپ کی اداؤں کا مذاق نہ اڑایا جائے, آپ کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق نہ اڑایا جائے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اگر آپ ان سے پوچھیں تو جب وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, جب اللہ کی شریعت کا ٹھٹھا اڑا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے, ایسی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ پاک کہتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ, کیا تم اللہ کے ساتھ, وَرَسُولِهِ, اور اس کے اللہ کی آیات کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم, کوئی عذر پیش نہ کرو, کوئی حجت پیش نہ کرو. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم, تم نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ہم آخری کالر لیں گے اس کے بعد تاکہ ہم سوالات کا بھی جواب دے سکیں. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے جناب علی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جناب حافظ صاحب نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اس پر جو مرزئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا, جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے, نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے بندہ نبی بھی بن جاتا ہے, صدیق بھی بن جاتا ہے, شہید بھی بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے پھر ہماری موقف کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے, مؤید ہے. تو اس پر گفتگو فرمائیں کہ یہ
آدمی اطاعت کرتے ہوئے کہ نبی بن سکتا ہے؟ جی ضرور بھائی، انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آج بھی مختصر گفتگو کریں گے، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے، جس کے اندر ان ایسی ساری آیات کریمہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تفسیر بھی بیان کی جائے گی. تو میں محترم مولانا عبدالحمید صاحب کی طرف آؤں گا کہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ علامات محبت کے حوالے سے بات کی ہے کہ محبت تو جانور بھی رکھتے تھے، محبت تو لکڑی بھی رکھتی تھی، محبت دنیا کا ہر انسان رکھتا ہے، لیکن علامات بھی یہی ہونی چاہیے کہ اطاعت کے ذریعے بھی ہو، اور جہاں نبی کی بات آئے وہاں اس کا مذاق بھی نہ اڑایا جائے، بلکہ اس کو ادب و احترام سے لیا جائے، مانا جائے، تسلیم کیا جائے، عمل کیا جائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرتی مسائل کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، ذکر و اذکار خیرات بھی کرتا ہے، لیکن معاشرتی مسائل کے اندر وہ محبت رسول کا ہمارے سامنے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو کیا ایسا آدمی بھی سچا محب بن سکتا ہے؟ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شہین صاحب، اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صرف کہنے سے یا اس کے دعوے سے مکمل نہیں ہو جاتی. جی جی. سب سے پہلی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی نظام کے اندر، ہمارے سوشل سسٹم کے اندر، ہماری ہر چیز کے اندر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. اس کے لیے مجھے قرآن کے یہ الفاظ کہنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی کے ہر معاملے کے اندر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آئیے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا، سبحان اللہ، ہم جھوٹ بولتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت سے منع کیا، ہم خیانت کرتے ہیں. بلکہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ سود یہ جو تمہارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے، اس کو تم نہیں کھاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو، اس سسٹم کو سب سے پہلے ختم کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو ختم کیا اور ہم اگر اس کو پھر جاری کیے ہوئے ہیں تو دیکھیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اللہ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات پہ ایگری نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانتے، تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اپنے آپ کو تیار کر لو اللہ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ. میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر اگر کسی بھی مسلمان کے سینے کے اندر ایک ذرہ بر بھی ایمان ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی جرت نہیں کر سکتا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ساتھ موجود ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے پاس موجود ہو، اور پھر ہم یہ کہیں جی نہیں ہماری تو کچھ مجبوریاں ہیں. دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک مکان ہم نے لے لیا تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. اور ہوتا کیا ہے، ایک مکان لینے کے بعد ہم دوسرا بھی لے لیتے ہیں، دوسرا لینے کے بعد ہم تیسرا لے لیتے ہیں، اور سٹل ہماری یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہ مجبوری ہے. میرے بھائی، ہماری مکان کے علاوہ بھی بہت ساری اشیاء، بہت سارے معاملات ہیں. جی اشیاء کی، ہاں جیسے ہم اور چیزیں خریدتے ہیں اور کئی مسائل ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہو تو اس میں بندہ ڈیپلی جائے. یہاں تو بے شمار ہمارے مسائل ہیں. اسی طرح شادی اور بیاہ کی بات میں نے کی تھی، اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے جب ہم ڈھول یہ میوزک اور دوسری چیزیں کرتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہم کھلی مخالفت کرتے ہیں اس میں بھی، اور اس میں ہم اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ بے جہاں اپنے پیسے کو بغیر کسی ضرورت کے خرچ کرتے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کہاں تک فالو کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کہاں تک ہم لے رہے ہیں. اور پھر ان چیزوں کے اندر پتہ اسی وقت بندے کو چلتا ہے جب اس پر یہ وقت آن پڑتا ہے. جب بچے اور بچی کا کوئی شادی کا معاملہ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی تک سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ہم خیانت نہیں کریں، ہم کتنے لوگ ہیں جو امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کرتے. ہم وہ کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ مولانا عبدالحمید صاحب بہت ہی پیاری گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنی عبادات ہی کے اندر نہیں بلکہ معاشرے کے سارے مسائل کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مکمل خیال رکھے. اور جہاں بھی آزمائش کی بات آتی ہے، دوسروں کے اوپر بات کرنا تو آسان ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہو، اپنے گھر میں فوتگی ہو، اپنے گھر کے معاملات ہوں، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور اس اطاعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کی ناراضگی مول لینا نہ، لیکن اللہ کو راضی رکھنا، یہی ایک مسلمان کی شعار اور یہی سچے محب کی نشانی ہے. پروگرام کا وقت کیونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پاس آج کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ جو سوالات کے مختصر جواب دیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی رہ گیا تو اگلے پروگرام کے اندر سب سے پہلے اسی سوال کا ہم جواب دیں گے. اب سب ایک بھائی یاسر انہوں نے سوال کیا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی، اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے، میں وہ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لا صلاۃ یہ عام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں لا نبی بعدی، جس طرح یہ لا عام ہے اور اس کے بعد آنے والا ہر چیز پہ شامل ہے، اس طرح یہ یہاں پہ لا جو ہے اس ہر نماز کے اوپر شامل ہے کہ کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، وہ اکیلے کی ہو، وہ جماعت کی ہو، وہ امام کی ہو، وہ مقتدی کی ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز تہجد ہو، وہ نفل ہو، وہ وتر کی نماز ہو، وہ کسوف ہو، وہ خسوف ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ میں ایک دوسری بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھی نہ پڑھا جائے وہ نماز بھی نہیں ہوتی۔ درود اور سورۃ الفاتحہ یہ واجب ہیں، یہ رکن ہے نماز کے، جب تک یہ دو چیزیں نہ پڑھی جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اور سر دوسرا سوال بھائی نے یاسر بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا امام کی اقتداء یا امام کی تقلید یا امام کے بغیر اگر کسی آدمی کی موت آ جائے تو جہالت کی موت آئے گی، اور قیامت کے دن کیا امام کے بغیر انسان ہوگا؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا حکم دیا، لیکن یہ بیعت ہم اگر کسی کے ہاتھ پہ کرتے ہیں تو دراصل یہ اسی بیعت کی تجدید ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پہ سب سے پہلے کی گئی تھی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آج اگر کوئی بندہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا اعادہ کرتا ہے یا عہد کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں امام الانبیاء کے حکموں کے مطابق آپ کی سنتوں کے مطابق جو ہے وہ بسر کروں گا، تو یہ تو بیعت ضروری ہے، کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی بندے کو موقع نہیں ملتا تو پھر وہ زبانی طور پہ یہ اس بات کا اور عملی طور پہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اسی بیعت کے اوپر موجود ہے۔ ہماری بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور جہاں تک قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہاں پہ نبیوں کی امتوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمارے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے بلایا جائے گا اور رسول اللہ کا نام لے کے کہ امت محمد آ جائے علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ قیامت کے دن اس طریقے سے جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ میں محترم مولانا عبدالحمید صاحب کی طرف آؤں گا کہ ایک بھائی نے سوال کیا، وہ دوسرے غصے میں چلے گئے تھے کہ اصل محب رسول کون ہے، اور اسی طریقے سے کیونکہ مجھے جب کہا جا رہا ہے کہ آخری منٹ ہے تو مختصر کیا اصل محب رسول کون ہے، اور موجودہ دور کے اندر اگر ہم بات کریں ظاہر ہے کسی کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا جو سب سے بہترین اور شارٹ جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اور ان کی بات کو بھی 100% مانتا ہے، وہ محب رسول کا حقیقی معنوں میں حقدار ہے۔ ناظرین کرام، آج محبت رسول کے حوالے سے بات کی، اور آخر میں ایک بھائی کا سوال جو اس نے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت کے حوالے سے کہا تھا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر اس سوال کو ضرور شامل کریں گے۔ ایک دو باتیں اور بھی کہ انشاءاللہ پرسوں اتوار کو کیتلے کے اندر بھی قرآن و سنت کے حوالے سے ایک محفل ہوگی انشاءاللہ 21 اپریل کو، جہاں پر جدید علماء کرام خطاب کریں گے، اور ایسی خواتین کے لیے بھی اسٹوک اینڈ ٹرنٹ کے اندر انشاءاللہ وہاں پہ مسجد توحید کے اندر انشاءاللہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ان کا خواتین کے لیے پروگرام ہوگا 11 بجے، وہاں پہ خطاب کریں گے۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر بڑی واضح بات ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی عمل کرنا سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔